मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम। 17वां पारा आज हमारे दौरे तफसीर का हिस्सा है। 16वें पारे के आगाज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ लोगों पर मईशत तंग करने की वार्निंग दी थी और वईद सुनाई थी। वो कौन लोग होंगे जिन पर मईशत तंग कर दी जाती है, जिनके हालात ख़राब कर दिए जाते हैं। इंसान रोता है, ववेला करता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर हर चीज़ के दरवाज़े बंद कर दिए, यहाँ तक कि दुनिया उनकी मईशत बर्बाद होकर गुज़रती है और आखिरत के दिन अल्लाह की बारगाह में अंधे नाबीना बन के उठाए जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह, हम तो ज़मीन में आँखों वाले थे लेकिन अब नाबीना कैसे हो गए? तो अल्लाह फरमाएगा, तुमने दीन की असल हकीकत को नहीं समझा, मेरी ज़ात को भुलाया, तुम उस दिन मुझे भूल गए, आज मैं तुम्हें भूल गया। उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ बयान फरमाया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जब भी अल्लाह की नाफरमानी कोई करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे मईशत को तंग कर देते हैं। मुल्कों की मईशत तंग हो जाती है, मुल्क बर्बाद हो जाते हैं। जो हुकूमतें अल्लाह की नाफरमानी को फ़रोग़ देती हैं, अल्लाह की नाफरमानी को आम करने की कोशिश करती हैं, चैनल आम करते हैं और इंसान उसमें आलाकार बनते हैं, वो हुकूमतें, वो ममलकतें कभी भी मईशी तौर पे फ़राख नहीं हो सकती। फ़राखी का राज जो है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज्जतुल्लाह बालगा के अंदर बाकायदा इसको नकल फरमाया और यही बात है मौलाना बैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार थे कि आपने फरमाया कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़लसफ़ा था कि आपने अपनी रियाया को रोटी भी दी, कपड़ा भी दिया, मकान भी दिया। और फिर इसी को शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने इस्लाम का मुआशी निज़ाम पेश किया और फिर असर हाजिर में इमाम गज़ाली पहले गुज़र गए जिन्होंने इस फ़लसफ़े को सही मानों में पेश किया और शाह वलीउल्लाह ने पेश किया। फिर आज मौलाना बैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने जब लेनिन और मार्क्स ने वहाँ इनकलाब लाया तो उसने आपसे गुजारिश की कि आप हुज्जतुल्लाह बालगा को हमारे मुल्क की एक स्टेट में नाफिज करें, एक शहर आपको दिया जाता है। आपने फरमाया, ऐसा मुमकिन नहीं कि एक शहर में रहने वाले काफिर हों और वहाँ निफाज इस्लामी मईशत का किया जाए, इसके लिए पूरा निज़ाम ही इस्लामी होना चाहिए। तो ये रोटी, कपड़ा और मकान इस्लाम का फ़लसफ़ा है जो सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इंसानियत को दिया। यूरोप ने, बिलखुसूस नॉर्वे ने वो निज़ाम लेकर अपने आप को कैसे इज़्ज़त वाला और एक मईशत में तरक्की वाला साबित कर दिया। आज मुसलमान अगर इसको पकड़ लें, इसको अपना लें, अल्लाह उनको भी मईशत में तरक्की दे सकता है। अल्लाह फरमाते हैं, व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। ये दुनिया में नाफरमानी करने वाला जब मर के उठेगा तो अंधा उठाया जाएगा, कहेगा, रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। मैं तो आँखों वाला था, तो आय अल्लाह आपने मुझे नबीना क्यों उठाया? अल्लाह फरमाएंगे, ऐसे ही फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा, तू मुझे उस दिन भूल गया, आज मैं तुझे भूल गया। अल्लाह उसको भुला देंगे। 16वें पारे की आखिरी आयत, फिर 17वां हमारा शुरू है। 16वें पारे की जो है आयत नंबर 142 में अल्लाह अपने नबी की ज़बान से कहलवाता है अहलुल बैत को कि अहलुल बैत को भी हजूर नमाज की तलकीन फरमा रहे हैं और उनका अकीदा मजबूत कर रहे हैं। बच्चों का अकीदा, बीवी का अकीदा, घर के जितने भी अहले खाना उनका अकीदा ठीक करना ये मर्द की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह फरमाते हैं, वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। मेरे नबी, आप हुक्म करिए अपने अहले बैत को नमाज का, आप उनको बताएं नमाज अल्लाह के ख़जानों से लेने का ज़रिया है। नमाज की अहमियत क्या है? जिस घर में बेनमाजी होगा उस घर में बरक़ात नहीं आएंगी, उस घर से रहमतें निकल जाएंगी। तो नमाज की आप उनको तबलीग करें, समझाएं, नमाज की अहमियत बताएं। घर में कोई बच्चा, कोई मर्द, कोई औरत
بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ اس گھر میں انشاءاللہ رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، معیشت بہتر ہو جائے گی۔ تو فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، ان کو بتائیں کہ اس پر ثابت قدم رہ جاؤ، نماز وقت پہ ادا کرو، جیسے ہی ٹائم ہو نماز ادا کر لیں۔ یہ اہل البیت کو سمجھانے کی چیز ہے۔ جب نبی اپنے اہل بیت کو سمجھا رہے ہیں تو ہمارے 1400 سال کے بعد گھر والوں کو تو زیادہ اس کی ضرورت ہے تلقین کی۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیں میرے نبی، لا نسألک رزقا، آپ سے ہم رزق نہیں چاہتے، کوئی آپ نے کما کے اللہ کو نہیں دینا، اللہ آپ کے محتاج نہیں ہے رزق کا یا کسی بھی چیز کا۔ آپ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، فرمایا نحن نرزقک، میں آپ کو رزق دیتا ہوں، ہر چیز میں دیتا ہوں، آپ سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری عبادت کریں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کو اللہ یہاں بیان فرماتے ہیں۔ 17ویں پارے کے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، انسانوں کو جھنجھوڑا، مستقبل کے بارے میں کچھ بتایا۔ قرآن مستقبل کی بات کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو اور تمہارا حساب کا دن سر پر آ پہنچا ہے، قیامت آ چکی ہے تمہارے لیے، بالکل تمہارے قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنا اور قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اس طرح 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے، اب قیامت بالکل قریب ہے۔ اب قیامت کب آئے گی؟ دجال آئے گا، اس سے پہلے امام مہدی علیہ رضوان آئیں گے، پھر یاجوج مجوج کا ظہور ہوگا فتنوں کا، عیسیٰ بن مریم اس سے پہلے تشریف لا چکے ہوں گے۔ فرمایا وہ تو قیامت کبریٰ ہے، لیکن ایک آدمی جو مر گیا، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کا حساب شروع ہو گیا۔ اب اس نے اللہ رب العزت کے پاس حساب کتاب پیش کرنا ہے، جواب دینا ہے، تو اللہ اس کی طرف رہنمائی فرما رہے اقترب للناس، لوگ جو ہے وہ اس طرف توجہ ہی نہیں کر رہے کہ ان کا ہر دن حساب کے قریب جا رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلے اسی پہلے رکوع کے تقریباً آخر میں ارشاد فرمایا کہ انسان کو ایک اصول بتایا، ہر انسان عالم نہیں بن سکتا، ہر شخص جو ہے وہ صاحب رائے نہیں ہو سکتا، ہر آدمی جو ہے فتویٰ نہیں دے سکتا، ہر آدمی جو ہے مجتہد نہیں بن سکتا، ہر آدمی امام ابو حنیفہ نہیں بن سکتا رحمہ اللہ، ہر آدمی امام شافعی رحمہ اللہ نہیں بن سکتا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نہیں بن سکتا، امام مالک رحمہ اللہ نہیں بن سکتا، ہر بندہ امام بخاری جیسا نہیں بن سکتا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، جتنے سیاہ ستہ کے ائمہ ہیں ان میں اکثر مجتہد ہیں۔ اب ائمہ ہمارے جو امام ہیں 4 وہ مجتہد ہیں۔ اب ہر بندہ کہے کہ میں خود ہی مسئلہ نکال سکتا ہوں، میرے پاس بخاری موجود ہے، میرے پاس قرآن موجود ہے، تو میں جو ہے خود مسئلہ سمجھ سکتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے استاد کی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی، تو وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ بغیر استاد کے بندہ نہیں چل سکتا۔ عربی کو، لغت کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 7 کے اندر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم سوال کرو اہل ذکر سے، یعنی اہل العلم سے، دین سمجھ والوں سے، اگر تم نہیں جانتے۔ اب دنیا کے اندر اس وقت 1.5 کروڑ ارب جو ہے آبادی مسلمانوں کی ہے، سارے مجتہد ہیں؟ کیا سارے جو ہے متقی ہیں؟ کیا سارے عالم ہیں؟ کیا سارے مفتی ہیں؟ نہیں، ان میں سے چند لاکھ لوگ اہل علم ہیں۔ اب جو اہل علم نہیں ہیں وہ کہیں جی ہمیں تو کسی امام کی ضرورت نہیں، ہم کیوں تقلید کریں کسی کی، تو وہ آدمی پھر گمراہ ہو جائے گا۔ اسے کسی نہ کسی کو امام ماننا پڑے گا، چاہے وہ اپنے مسجد کے امام کو امام مانے، چاہے اپنے مدرسے کے استاد کو امام مانے، چاہے اپنے گھر میں ٹیوشن پڑھانے والے کو امام مانے، چاہے وہ بخاری شریف اٹھا کر امام بخاری کو امام مانے، یا مسلم شریف اٹھا کر امام مسلم کو امام مانے، یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جو سید الائمہ ہیں ان کو امام مانے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہتا ہے جی امام ماننے کی ضرورت نہیں، تقلید کی ضرورت نہیں، تو پھر قرات میں امام حفص کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ آپ جو تلاوت کرتے ہیں وہ ورش کے لہجہ پہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ وہ نافع کی جو ہے قرات پہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ امام حفص کی کیوں کرتے ہیں؟ ایک امام حفص
کیا صحابہ نے امام حفص کے لہجہ میں قرات کی؟ یہ سوال ہے۔ نہیں، امام حفص نے ہمیں چونکہ رہنمائی کی، ہم قرات نہیں، ہم اس کے فن کو نہیں جانتے تھے تو امام حفص پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم حدیث کو نہیں سمجھتے تھے، ہم امام بخاری پہ اعتماد کرتے ہیں۔ ہم فقہ کو نہیں سمجھتے تھے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو یہ اعتماد کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آگے آپ دیکھیے پہلے رکوع کی آخری آیت، بڑی خاص آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو آئینہ بنایا، آئینہ ہے یہ قرآن۔ آپ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہیں، اپنے چہرے کے داغ دیکھ سکتے ہیں، اپنے کپڑوں کے داغ دیکھ سکتے ہیں، اپنی خامیاں دیکھ سکتے ہیں۔ چہرہ آپ کو، آپ کی چہرے کو، آئینہ آپ کے چہرے کو کلیئر کر کے دکھلاتا ہے اور آپ کی خامیاں آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ نے قرآن کو ایک ایسا معجزہ عطا کیا کہ اللہ نے یہاں قرآن میں فرمایا، آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ اے انسانوں میں نے تمہارے پاس ایسی کتاب بھیجی جس کے اندر تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، تمہارا تذکرہ موجود ہے۔ ہر بندے کا ذکر اس قرآن میں موجود ہے۔ ہر بندہ قرآن پاک کو کھولے، آئینہ ہے، دیکھے میرا ذکر کہاں ہے۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں اور اپنے قبیلہ کے سردار تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بڑی وجاہت آپ کو حاصل تھی اور آپ کے قبیلہ کے ہزاروں کی تعداد میں جنگجو ہر وقت آپ کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے تھے۔ تو آپ ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے تو اس آیت کو جب سنا تو ایک دم کہنے لگے قرآن مجھے دو، میں اپنا ذکر قرآن میں دیکھوں کہ میرا ذکر کہاں ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تمہارا ذکر اس قرآن میں موجود ہے۔ ہر بندہ الف لام میم سے پڑھے۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنا شروع کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، جو آسمانی کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں، جو ایمان کی اس اعلیٰ معیار پر ہیں۔ تو احنف کہنے لگے میں تو اپنے آپ کو ایسا نہیں پاتا، میں تو بہت کم پاتا ہوں اس میں۔ پھر آگے منافقین کے احوال شروع ہو گئے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اب منافقین کے احوال شروع ہوئے تو کہنے لگے استغفر اللہ، میں اپنے آپ کو منافق بھی نہیں پاتا۔ پھر اس کے بعد کافرین کے احوال شروع ہو گئے، کافر اس طرح عذاب میں ہوں گے، اس طرح نافرمان تھے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ نے نعمتوں کا نزول کیا لیکن انہوں نے ناشکری کی تو کہنے لگے استغفر اللہ، میں اپنے آپ کو ناشکرہ بھی نہیں پاتا، اتنا بھی گیا گزرا نہیں۔ پھر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی تہ میں منافق ہوں گے، کہا استغفر اللہ، ایسا بھی نہیں۔ پھر فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں، کہ میں اپنے آپ کے اعمال اتنے بھی اعلیٰ نہیں پاتا کہ ایک دم جنت میں چلا جاؤں۔ پھر اس میں لکھا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو کہا استغفر اللہ، میں تو ایسا بھی نہیں کہ اتنا بد عمل کہ میں سیدھا دوزخ میں چلا جاؤں۔ پھر فرمایا جب ہر چیز یوں پڑھتے رہے، قرآن پاک سورۃ توبہ کی ایک آیت پہ پہنچ کے جا کے رک گئے، اور وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم، کہ ایسے لوگ بھی ہیں کبھی اچھے اعمال کبھی برے اعمال، کبھی خلط ملط کر دیتے ہیں، یہ کبھی نیکی کبھی بدی، لیکن امید اور خوف کے درمیان میں رہتے ہیں، اللہ ان کو ضرور معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو فرمانے لگے ہاں میں ان میں سے ہوں، میرا ذکر اس آیت کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کبھی سوچنا چاہیے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں قرآن پاک کی کون سی آیت کے مصداق بن رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ انسان زمین میں ایک رب کا پجاری ہوگا تو عدل ہوگا۔ اگر دو خداؤں کا ماننے والے زمین پر پیدا ہو جائیں اور کہیں جی دو خدا ہیں تو پھر زمین کا نظام خراب ہو جائے گا، اس کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا۔ اور پھر آیت آپ دیکھیے، آیت نمبر 51، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے رشد عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اللہ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے۔
کافر کے گھر میں اللہ مومن اور مومن کے گھر میں بعض اوقات کافر پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ بتلاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح بت فروش کے گھر میں، بت گھر کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آزر بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، بناتے بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین سے کہنے لگے یہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، یہ کیسے حاجت روا ہو سکتے ہیں؟ لیکن والدین نہیں سمجھے، علاقے کے برادری کے لوگ نہیں سمجھے۔ اب سارے لوگ ایک میلے میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے عذر کیا، انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، ستاروں کی طرف دیکھ کر فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم۔ اب آپ نے یہ جملہ جو بولا کہ میں بیمار ہوں، یہ بیمار جسمانی نہیں تھا کہ میں بھی اپنے آپ کو عقیدے کا بیمار تھوڑا سا سمجھ رہا ہوں، قوم کے اندر رہ کے۔ جسم کا بیمار اتنا نقصان دہ نہیں جتنا عقیدے کا بیمار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ میری قوم عقیدے کی بیمار تھی، اللہ کی توحید کی منکر تھی، غیر اللہ کو سجدے کرتی تھی، غیر اللہ سے جا کے نظر و نیاز مانگتی تھی۔ یہ عقیدہ جو بیماری کا ہے یہ انسان کو دوزخ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو آپ نے اپنی قوم سے کہا آپ جائیں۔ اب قوم چلی گئی تو یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے کلہاڑا لے کر بتوں کے بہت بڑے عبادت خانے میں داخل ہو گئے، اور وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہا اب میں تمہارا وہ حشر کروں گا، آپ دیکھو گے۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ایک بت کو چھوڑ دیا، بڑے بت کو، باقی ساروں کو کاٹ کاٹ کے گرانا شروع کر دیا۔ اب ایک بت کو کلاڑا بھی اس کے گردن پہ لٹکا دیا اور باقیوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، قوم واپس آئی کا اوہو یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ۔ عقیدہ جب خراب ہوتا ہے تو انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو پنیر اور جو ہے روٹی دی کہ جا کے بت کو نظر اور نذرانہ دے آؤ۔ بچہ لے کے گیا، وہاں جا کے رکھ کے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ پنیر اور روٹی میں کھا لوں، لیکن بت کے خوف کی وجہ سے دور کھڑا ہو گیا۔ دیکھتا ہے کہ بت کھائے گا، تھوڑی دیر میں کتا آیا، اس نے وہ چیزیں کھائیں اور اس کے بعد ٹانگ اٹھائی، بت کے اوپر پیشاب کیا۔ اور بچے کا اتنا عقیدہ بھی کمزور نہیں ہوا کہ جس کو میں خدا کہہ رہا ہوں وہ تو کتے سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ماں کو آ کے بتایا، ماں باپ کا عقیدے میں بھی کمی نہیں آئی۔ تو یہ عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے، انسان اتنا پست ہو جاتا ہے۔ تو کہا یہ بڑا جو ہے نا اس سے پوچھو کہ کس نے توڑا ہے، کس نے مارا ہے ان کو۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہا یہ پتہ کرو یہ کس نے کیا یہ سارا۔ تو کہا جی ایک بچہ ہے، ہم اس نوجوان کے بارے میں سنتے ہیں، وہ ابراہیم نام کا ہے، اس نے یہ کام کیا ہوگا، اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ تو کہا فأتوا به، بلاؤ اس کو۔ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کیا تو نے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ تو آپ نے کہا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آپ اس بڑے سے پوچھیں، یہ بول سکتے ہیں، اگر خدا ہیں تو بولیں گے، بتائیں گے، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اللہ تو علم غیب رکھتا ہے جو خدا ہوتا ہے۔ تو اب وہ سارے سمجھ گئے کہ یہ تو بہت عجیب بات کی ہے انہوں نے، منطقی بات، علمی بات۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور وہ سارے کے سارے منہ کے بل گرے ہوئے تھے پتھر، خدا۔ اب آپ نے کہا ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، دیکھیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، خود نیچے گرے ہوئے ہیں، خود جو ہے اس وقت ان کی حالت یہ ہے کہ یہ محتاج بنے ہوئے ہیں، تو آپ کی کیسے داد رسی کر سکتے ہیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، آپ پر عجیب اف ہو، آپ پر افسوس ہو کہ آپ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اب قوم جواب دیتی، دلائل دیتی۔ جب بھی کوئی دلائل کی جنگ ہارتا ہے تو وہ تشدد پہ اتر آتا ہے۔ تو نمرود تشدد پہ آ گیا، حرقوا وانصروا آلہتکم، کا ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بنانی شروع کر دی، جلانے کے لیے لکڑیاں گٹھی۔ آپ کو لکڑیوں کے اندر جھولے کے ذریعے شیطان نے مشورہ دیا، جھولے کے، کیونکہ کوئی قریب جا کے پھینک نہیں رہا تھا، جھولے پہ بٹھا کے یوں اچھالا، آگ کے اندر گئے۔ اللہ نے آرڈر جاری کر دیا، قلنا یا نار کونی، اللہ نے کہا اے آگ ہو جا بردا، ٹھنڈی، ایک دم پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔
اب برف بن جاتی، ابراہیم علیہ السلام تو جامد ہو جاتے. کہا نہیں، وہ سلامن، سلامتی کی ٹھنڈی، بہت گرم بھی نہیں بہت ٹھنڈی بھی نہیں. اب ساری دنیا کی آگیں اعتدال میں ہو گئیں. اللہ نے کہا علی ابراہیم، صرف ابراہیم علیہ السلام کی آگ، ساری آگیں نہیں. فرمایا اگر علی ابراہیم نہ ہوتا تو پوری دنیا کی آگ جو ہے وہ برف ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی جامعیت رکھی ہے. بخار بالکل کسی کا نہ ختم ہوتا ہو تو آپ اس اتنا جملہ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، یہ 33 بار دم کر کے اس کو 3 دن پلائیں، ہر قسم کا بخار جڑ سے ختم ہو جائے گا. اب سورہ انبیاء، چونکہ یہ سورہ انبیاء ہے، سورہ انبیاء میں 17 نبیوں کے واقعات ہیں. اللہ ہمیں عقیدے کی بتا رہے ہیں میرے یہ سارے نبی کس کو پکارتے رہے. ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، فرشتے آئے، اے ابراہیم ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں آرڈر جاری کریں، ہم اس تمام جتنے بھی آپ کے مخالفین ہیں ان کو ہم ابھی اسی وقت اتنا نقصان دیں گے، تہس نہس کر دیں گے. کہا خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں خود آئے ہیں. کہا نہیں پھر اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ نے خود اپنے ابراہیم کی پھر مدد فرمائی اور پھر آگ کو گلے گلزار کیا. آگے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، لوط علیہ السلام کی کس نے مدد فرمائی؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، بتاؤ بڑھاپے میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کس نے دیے؟ اسحاق علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کس نے دیے؟ فرمایا یہ سارے جتنے بھی اللہ نے دیے یہ سب اللہ کے نبی اللہ سے مانگنے والے تھے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، نوح علیہ السلام نے جب پکارا اپنے رب کو اور کرب کے اندر. اور پھر اس کے بعد داود، سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا بتایا کہ اتنا بڑا نبی کہ جن اس کے تابع، انس اس کے تابع. جو تخت اڑتا تھا سلیمان علیہ السلام کا، 7 لاکھ سونے چاندی کے اس پر کرسیاں ہوتی تھی، جن و انس بیٹھے ہوتے تھے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، آیت نمبر 81، سلیمان علیہ السلام کی ہوا تابع تھی اور وہ جو آرڈر کرتے تھے ہوا لے کر اڑتی تھی تخت کو، اور مہینے کی مسافت ہفتے میں طے ہوتی تھی. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ، اور شیطان جنات سمندروں میں غوطے لگا کے موتی اور چیزیں نکال کے دیتے تھے. فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اس پیغمبر کو یاد کریں جو ایوب پیغمبر ہیں، اور جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تکلیف کے اندر، آزمائش کے اندر، اللہ کو پکارا کسی اور کو نہیں. ایوب علیہ السلام پہ اتنی آزمائش آئی کہ آپ کے جسم جو ہے بیماری سے بھر گیا اور آپ بیوی بچے سب چھوڑ کے چلے گئے. تو آپ نے اس وقت جو ہے آخر میں اللہ کو پکارا، اللہ نے آپ کو پھر اس پانی سے شفا عطا فرمائی. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 87 میں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. اس مچھلی والے کو بھی یاد کریں جس پیغمبر نے 3 اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مچھلی کو دوسری مچھلی نے نگل لیا، 3 اندھیروں کے اندر اس نے اللہ کو پکار کے بتلایا کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے اس غم سے ان کی نجات کی. اور ایک جگہ فرمایا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس پیغمبر مجھے نہ پکارتے قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تو ہم بھی دنیا کے پیٹ میں اللہ ہی کو پکار کر دنیا سے جائیں گے. آیت کریمہ ہر مشکل کے لیے 300 بار پڑھیں 40 دن، اللہ بڑی سے بڑی مشکلات حل کر دے گا. اگر انسان نا امید ہو جائے آیت کریمہ کا ختم کرے، 1 لاکھ بار ختم کر لے اپنے گھر میں، چاہے 11 دن میں چاہے 21 دن میں، اللہ بڑے بڑے مسائل کو حل فرما دیتے ہیں. یہ اس میں اعظم ہے اس کے اندر. اس کے بعد اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کا بھی ذکر کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کلہم عدول. پھر ایک جگہ قرآن کہتا ہے کلم وعد اللہ الحسنہ، سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے نبی معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں. اگر خطا ہو بھی جائے
توبہ کر کے اللہ کا قرب پا لیتے ہیں۔ قرآن نے ان کو رضی اللہ عنہ کہا، وہ بخشے ہوئے لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے متعلق اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اگر کسی کو میرے صحابہ کی غیبت کرتے ہوئے دیکھو، بدگوئی کرتے ہوئے دیکھو، تو ایک جملہ کہو، تم پر لعنت ہو جو تم شر پھیلا رہے ہو۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا کلم وعد اللہ الحسنہ، ساروں سے جنت کا وعدہ ہے۔ تو حسنہ کیا چیز ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے حسنہ کس کو کہتے ہیں، کہ سارے صحابہ حسنہ کے حقدار ہیں۔ اللہ نے یہاں اس کا حسنہ کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 101، ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا، فرمایا وہ حسنہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جن کے لیے ہم نے وعدہ کیا اللہ نے حسنہ کا، وہ جو ہے حسنہ ان کے لیے تیار کی ہے۔ وہ حسنہ کیا کیا ہے؟ وہ اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے دور کر دینے والی یعنی جنت ہے حسنہ۔ لا یسمعون حسیسہا، اور وہ اس میں کوئی آہٹ شور نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہاں اپنی مرضی کی ہر چیز پائیں گے۔ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ، اور کوئی غم ان کو وہاں پر نہیں ہوگا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں کی ملاقاتیں ہوں گی، ہر وقت فرشتے ان سے ملیں گے۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہ دن ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جنت جس کے متعلق تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ گویا کہ حسنہ جنت کو کہتے ہیں۔ کلم وعد اللہ الحسنہ، سارے صحابی جنتی ہیں، جو صحابہ کو مانے گا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں وضاحت سے بتا دیا۔ آگے آپ دیکھیے سورہ حج۔ سورہ حج یہ مدنی صورت ہے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں دوسرے اصول سے ہٹ کے نازل فرمائیں۔ مدنی صورتوں میں اکثر عقائد پہ بات کم ہوتی ہے، لیکن یہاں عقائد پہ بات بھی ہے، مسائل بھی ہیں، اس میں قیامت کی حولناکیاں ہیں، اس میں حج کی فرضیت ہے، ابراہیم علیہ السلام سے کہلوایا، اس میں مسائل قربانی ہیں، اس کے اندر جو ہے بیت اللہ اور دیگر اور پھر شرک کے متعلق ہیں۔ یہاں ساتھ ساتھ عقائد کی بھی باتیں ہیں جو وضاحت سے اللہ بیان فرماتے ہیں۔ شروع میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اس رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، قیامت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں جیسے آپ کو کیا ہوا، وہ کہتا ہے جی میرے سر میں درد ہے، آپ کہیں کوئی بات نہیں، معمولی چیز ہے۔ کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، لیکن کوئی کہے میرے دل کا درد ہے تو آپ ایک دم متوجہ ہوتے ہیں، بڑی بیماری ہے۔ اللہ کہتا ہے قیامت ایک بڑا حادثہ ہے، الحاقۃ ملحاقہ۔ تو فرمایا اتنا بڑا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی وہ اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی۔ دودھ پیتا بچہ زیادہ قریب ہوتا ہے ماں کے، لیکن ماں اس کو بھی بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی عورتیں حمل ساقط کر دیں گی، حمل ان کے گر جائیں گے جب سور پھونکا جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ کو ایسے لگے گا لوگ نشے میں ہیں، ایسے بھاگ رہے ہیں پاگلوں کی طرح، کسی کو ہوش ہی نہیں، نہ اپنی بہن کا، بھائی کا، بیٹے کا، بیٹی کا، بیوی کا، خامند کا، ماں کا، باپ کا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، کہا نہیں نہیں نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ وہ دردناک عذاب کی گھڑی ہوگی، جب اتنا سور تیز ہوگا کان پھٹیں گے اور انسانوں کے کلیجے پھٹ رہے ہوں گے، انسان وحشت سے، ہارٹ اٹیک سے گر کے مر رہے ہوں گے۔ اسے قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگ ویسے بحثیں کرتے ہیں آپس میں لا یعنی باتوں پہ، جو جن چیزوں کا علم قرآن و سنت سے تعلق نہیں ان کے متعلق بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جن کا قبر سے آخرت سے تعلق ہی نہیں، اس لیے ان سے بچا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگے انسان کی تخلیق پر، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے انسان تو شک میں ہے، میں نے تجھے اٹھانا ہے پھر۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، میں نے تجھے مٹی سے بنایا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر پہلے مٹی سے نطفہ بنے پانی کا قطرہ، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر اس سے رحم میں مدر میں جا کر پھر تم جو ہے اس میں ایک لوتھڑا سا بنے، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ،
پھر اس کے بعد ایک جو ہے مضغہ بنے، اور ایک اور جو بوٹی ہوتی ہے مضغہ وہ چھوٹی سی ڈلی بن گئے، اس کے بعد مخلقہ، اس کے اوپر جو ہے خول چڑھایا اللہ نے، وغیر مخلقۃ، پھر اور خول چڑھا، یعنی 4 ماہ کا بچہ بن گیا، لنبین لکم، تاکہ تمہاری نشانیاں واضح ہوں، پھر تمہیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر اللہ نے تمہیں ایک وقت مقررہ تک ماں کے رحم میں رکھا، 9 ماہ، 7 ماہ، 6 ماہ، 8 ماہ، اور پھر ثم نخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچے کی شکل میں زمین پر نازل کیا، باہر لایا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم جوانی کی دہلیز کو پہنچ گئے، پہلے محتاج تھے، پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، تمہیں کوئی کھلانے پلانے والا نہیں تھا، اللہ نے تمہارے لیے ناف سے کیسے ایک خوراک کو متعین کر دیا کہ تمہارا منہ ناپاک چیز کو نہ لے کر جائے، پھر تم زمین پر آئے، روئے، اب کہاں سے کھاؤں گا، اللہ نے ماں کی چھاتی سے 2 چشمے جاری کر دیے جو گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم ہوتے تھے، پھر اس کے بعد جوان ہونے لگے، اب تم روئے کہ ایک در پہلے ماں کے پیٹ میں بند ہوا تو اللہ نے 2 در رزق کے کھول دیے، اب رزق کہاں سے ملے گا، اللہ نے 2 در جب رزق کے بند ہوئے تو تمہارے لیے 4 در مشرق مغرب شمال جنوب کے کھول دیے، اب جہاں جاؤ گے تمہیں اللہ رزق دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، پھر کچھ تم میں جوانی میں فوت ہو گئے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اور کچھ ایسے تھے جو بڑھاپے کی دہلیز پہ چلے گئے۔ اب بتاؤ تو صحیح یہ چیزیں غور و فکر کی ہیں یا نہیں؟ اب تم زمین میں جو ہے کیا کرتے پھرتے ہو؟ زمین میں وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اب بوڑھا یوں کمر جھکا کے زمین پہ چلتا ہے، گویا کہ اپنی جوانی کو تلاش کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے غور کرو، غور کرو، اس کے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا حکم دیا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مکان البیت اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، آیت نمبر 27۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اب اس کو تعمیر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم اب آپ اس کے لیے لوگوں کو بلائیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اب لوگ دوڑے ہوئے آئیں گے۔ آپ کہا یا اللہ میری آواز کہاں پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا آپ کا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ روایات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے صدا لگائی، اللہ نے عالم ارواح تک پہنچا دی، جتنی روحوں نے جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی بار حج کریں گی۔ اللہ رب العزت دیکھیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے شرک کے بارے میں ارشاد فرمایا، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے کا سمٹ کر، توحید کا سمٹ کر ایک جگہ آ جانا، یقین کا، یقین جو ہے یقین کا سمٹ کر ایک جگہ آ جانا توحید کہلاتا ہے، کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ یقین سمٹ کے ایک ذات پہ آ گیا، اسے کہیں گے توحید۔ آپ کا یقین بکھر گیا، فلاں سے بھی ہوتا ہے، فلاں سے بھی ہوتا ہے، فلاں بھی کچھ کر سکتا ہے، یقین کے بکھرنے کا نام شرک ہے۔ اللہ شرک والے کو پسند نہیں کرتا، بے وفائی ہے نا اللہ سے۔ اللہ نے یہاں فرمایا آیت نمبر 31، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے اللہ سے شرک کیا وہ آسمان سے منہ کے بر زمین پہ گرا دیا گیا، پھر بچ ہی نہیں سکے گا، بچنے کے چانسز نہیں ہیں، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آگے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 37 میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، فرمایا اللہ کو نہ تمہاری جو ہے گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے قربانی کے جانور کا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو صرف تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، کہ تم نے لوگوں کے دکھلانے کے لیے قربانی کی یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی، سنت ابراہیمی ادا کی یا بوجھ سمجھ کے ادا کی، یا یہ قربانی گوشت اپنے فریج میں سما لیا یا غریبوں مساکین میں تقسیم کیا۔ تمہارا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہارا دل کا تقوی، دل کی نیت اللہ کو پتہ چلتی ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پھر آگے صحابہ کرام کے شان، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا،
اب دیکھیے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مظلوم قتل کیے گئے، گویا کہ صحابہ کی رضوان اللہ اجمعین جو شہید ہوئے، ان کی ذات کے متعلق اللہ رب العزت نے اتنا بڑا ارشاد فرمایا، تمغہ، کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، گویا کہ وہ اللہ والے اور اللہ کے محبوب ہستیاں تھیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر یہاں پہ فرمایا۔ قرآن حکیم کے 17ویں پارے کی یہ آخری آیت، آخری رکوع، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اللہ نے اپنی وحدانیت توحید کی بڑی خاص مثال دی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا، غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ بندہ جو اللہ کے غیر کو پکارتا ہے حاجت روائی کے لیے، اللہ کو چھوڑ کر کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی انس کو، کسی حاضر کو، کسی غائب کو پکارتا ہے مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، اللہ فرماتے ہیں فاستمعوا لہ، غور سے سننا، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ تم جن کو پکارتے ہو وہ مکھی کی تخلیق نہیں کر سکتے، ایک چھوٹی سی تمام مخلوقات میں حقیر سی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن وہ نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ساری کائنات کے مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، داتا گٹھے ہو جائیں مخلوق، ایک مکھی نہیں بنا سکتی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، فرمایا بنانا تو دور کی بات ہے، وہ مکھی جب کھانے پہ بیٹھتی ہے تو کھانے سے ایک ذرہ جو اپنے پر کے اندر سمیٹ لیتی ہے، وہ پر کے اندر آنے والا ذرہ جو ہے وہ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ تو اتنے محتاج ہیں کہ مکھی اپنی ناک سے بار بار اڑا نہیں سکتے، مکھی کھانے پہ بیٹھ کے جو چھین لیتی ہے وہ کھانا واپس نہیں لے سکتے، تو یہ تمہاری مشکل کشائی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے حاجت روا ایک ہے، دستگیر ایک ہے۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ دربار میں تھے، ابو جعفر منصور بادشاہ نے کہا کہ یہ مکھی جو بار بار بیٹھ رہی ہے میرے ناک پہ، اس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، اتنا تنگ کر رہی ہے؟ تو ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مکھی کو اللہ نے متکبر اور جابروں کے غرور توڑنے کے لیے پیدا کیا، اور گویا کہ ہمیں یہ بتلا دیا کہ جب مکھی نہیں بنا سکتے، یہ سارے مل کر تمہارے حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔